हुई, बै में इख्तियार किसने किया है? बाय यानी बेचने वाला, यानी बेचने वाले ने अपनी किताब बेची, खरीदने वाले ने खरीदा, लेकिन बाय ने 3 दिन के इख्तियार है कर लिया। बाय ने कहा कि भाई मैं 3 दिन के बाद बताऊँगा, मामला तो हो गया, किताब में दूंगा, लेकिन 3 दिन के बाद आपको पूरे तौर पे बताऊँगा। तो अब क्योंकि यहाँ इख्तियार बाय का है, किसका है? तो क्या शरई तौर पर ये किताब जो बेच रहा है और उसके बारे में 3 दिन का इख्तियार ले रहा है, तो इस इख्तियार के बावजूद उसकी मिल्कियत से ये किताब निकलती है कि नहीं निकलती? क्योंकि मुश्तरी की तरफ से तो मामला मुकम्मल है। खरीदने वाले ने तो कहा है कि हाँ मैंने खरीदा, उसने कोई इख्तियार नहीं लिया, और जो इख्तियार लेता है उसी की जानिब से बै मौकूफ है। जो इख्तियार नहीं लेता उसकी तरफ से लाजिम है, उसकी तरफ से क्या है? तो जिसने इख्तियार क्योंकि बाय ने लिया है तो इसकी जानिब से मौकूफ है, इसकी जानिब से क्या है? जब इसकी जानिब से मौकूफ है तो इसकी मिल्कियत से वो चीज़ नहीं निकलेगी, इसकी मिल्कियत से वो चीज़ हाँ 3 दिन के बाद जब वो कह देगा तब निकलेगी, और नहीं कहेगा तो वापस रहेगी। तो क्योंकि यहाँ पर इख्तियार बाय का है, इसका है, तो बाय का जब इख्तियार है तो बाय के इख्तियार की वजह से बाय की मिल्कियत से वो चीज़ नहीं निकलेगी। समझ नहीं बात? तो फरमाया कि बाय का इख्तियार बाय की मिल्कियत से मबी के निकलने को रोक देता है। क्या करता है? यानी उसकी मिल्कियत से नहीं निकलती तो रोक देता है। फरमाया कि अन्ना तमाम हादा सबब भी मुरादा, क्योंकि इस अब्द का मुकम्मल होना, यानी बै मुकम्मल कहाँ से होती है? आपस की रज़ामंदी से। इल्ला अन तराज़ुम मिनकुम, आता ना भाई कि तुम आपस में जो मामला करो तो तराज़ुम मिनकुम, पुराने पाक में बताता करो इल्ला अन तकुना तराज़ुम मिनकुम वला तकुना मालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकुना तिजारतन अन तराज़ुम मिनकुम। तो आपस की रज़ामंदी से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तो आपस की रज़ामंदी अभी पूरे तौर पर नहीं हुई, तो अब जब भाई अभी वो देने पर राज़ी नहीं, वो 3 दिन का इख्तियार ले रहा है, तो फिलहाल तो राज़ी नहीं ना देने का। तो जब फिलहाल राज़ी नहीं है तो गोया कि बै मुकम्मल नहीं। जब बै मुकम्मल नहीं है तो उसकी मबी आप उसकी मिल्कियत से कैसे निकालेंगे? उसकी चीज़ को आप उसकी मिल्कियत से कैसे निकालेंगे? उसकी मिल्कियत से तो उस वक्त निकलेगी जबकि वो अपनी रज़ामंदी से क्या कर देगा? बै को मुकम्मल कर देगा। और अभी बै तो किया उसने, लेकिन 3 दिन के बाद राज़ी होगा, अभी राज़ी नहीं है तो ये चीज़ उसकी मिल्कियत से अभी नहीं निकली। इसी को करना है क्योंकि लिअन्ना तमाम हादा सबब बिमुरादात, क्योंकि इस सबब का मुकम्मल होना, यानी इस अब्द का बै का सबब से मुराद क्या है? यहाँ पर अब्द का होता है, बै का हो, क्योंकि इस बै का मुकम्मल होना ये आपस की रज़ामंदी से होता है। कैसे होता है? और वला ततीम माल ख़याल, और हाल ये है कि आपस की रज़ामंदी या बाहम रज़ामंदी ख़याल के साथ मुकम्मल नहीं हो पाती, ख़याल के साथ मुकम्मल। अच्छा, यही वजह तो है कि चूँकि यहाँ पर बाय का इख्तियार उसकी मिल्कियत से मबी को नहीं निकालता, तो यही वजह है कि अगर वो बै करने के बाद उसने अपना गुलाम बेचा था, क्या बेचा था? गुलाम बाय ने बेचा था और कहा था मैं 3 दिन के बाद बताऊँगा, और अभी 3 दिन आने से पहले उसी गुलाम को आज़ाद कर देता है। क्या कर देता है? तो ये आज़ादी नाफिज हो जाती है, गुलाम आज़ाद हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि आज़ादी के लिए मिल्कियत चाहिए, आज़ादी के लिए क्या चाहिए? मिल्कियत चाहिए, और अभी उसकी मिल्कियत बाकी है। यही वजह तो है कि उसकी मिल्कियत से नहीं निकला ना। जब उसकी मिल्कियत से नहीं निकला तो मिल्कियत बाकी है। जब मिल्कियत बाकी है तो अगर 3 दिन के आने से पहले अपने गुलाम को आज़ाद कर देता है, क्या हो जाता है? आज़ादी हो जाती है। इससे ही पता चलता है कि वाकई उसकी मिल्कियत से वो चीज़, और अगर उसकी मिल्कियत से निकल गई होती तो उसका आज़ाद करना दुरुस्त ना हो, आज़ाद करना उसका दुरुस्त। उसी को फरमाया कि वलिहादा, इसी वजह से उसका आज़ाद करना भी नाफिज हो जाता है, उसका आज़ाद करना क्या हो जाता है? नाफिज हो जाता है। और वला यमलिकुल मुश्तरी अत-तसर्रुफ फीही, दूसरी बात यह है कि क्योंकि अभी वो बाय की मिल्कियत से नहीं निकला, बाय के इख्तियार की वजह से बाय की मिल्कियत से वो चीज़ यानी मबी नहीं निकली, इसी वजह से मुश्तरी उसमें तसर्रुफ का भी मालिक नहीं होता। मुश्तरी चाहे अगरचे इजाज़त से ले जाए, बाय का इख्तियार था, बाय की मिल्कियत से वो चीज़ नहीं निकलती, लेकिन मुश्तरी कहता है भाई चलो 3 दिन के बाद आप करेंगे, लेकिन
یہ مبی مجھے دے دو، کیا کر دوں؟ میں اپنے گھر نہیں جا رہا ہوں، مبی دکھا دوں گا، میں کیا کر دوں گا؟ تو وہ اگرچہ اجازت سے قبضہ کر کے لے جاتا ہے لیکن تصرف کا حق نہیں ہوتا، تصرف کا حق نہیں ہوتا ہے۔ اگر تصرف کرے گا اور تصرف کی وجہ سے ہلاک ہو جائے تو ضمان دینا پڑے گا، کیا دینا پڑے گا اس کو؟ سمجھ میں آیا نا بھائی؟ تو فرمایا کہ اور مشتری اس میں تصرف کا بھی مالک نہیں ہوتا، وَإِنْ قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ، اگر کہ اس نے بائع کی اجازت ہی سے کیوں نہ قبضہ کیا ہو، قبضہ کیسا کرے گا؟ وہ بائع کی اجازت سے کیا ہے، لیکن کیونکہ ابھی اس کی ملکیت سے نہیں نکلی، اس کی ملکیت سے، اور آپ لے کے جاتے ہیں، گویا کہ غیر کی ملکیت لے کے جا رہے ہیں، اور غیر کی ملکیت جب آدمی لے کے جاتا ہے تو امانت کا درجہ رکھتا ہے، کیا رکھتا ہے؟ جب امانت کا درجہ ہے تو تعدی کریں گے، ہلاک کر دیں گے آپ، تو کیا دینا پڑے گا؟ ضمان دینا۔ فَلَوْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَهَلَكَ فِي يَدِهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ضَمِنَهُ بِالْقِيمَةِ، وہی بتا بھی نہیں آگے، فرمایا کہ اور اگر مشتری اس پر قبضہ کر لیتا ہے، مشتری کیا کرتا ہے؟ مشتری اس پر قبضہ کر لیتا ہے اور مشتری کے ہی قبضے میں وہ مدت خیار کے اندر ہلاک ہو جاتی ہے، یعنی اجازت لے کر کے لے گیا تھا، اجازت لے کر کے، اور وہ مدت خیار ابھی پوری نہیں ہو پائی کہ ہلاک ہو گئی، وہ چیز کیا ہو گئی؟ فرمایا کہ اور اسی کے قبضے میں ہلاک ہو جائے مدت خیار میں، ضمینہ بالقیمہ، اس کو کیا دینا پڑے گا؟ قیمت کا ضمان دینا پڑے گا۔ سمجھ نہیں کہ یار ہمارا تمہارا معاملہ تو 1000 کا ہو گیا تھا تو اب ہلاک بھی ہو گئی تو 1000 روپے، نہیں، جو قیمت ہے وہ دینا، کیونکہ تمہارے پاس جو آئی ہے علی سوم شرا کے طور پر آئی ہے، کیسے آئی ہے؟ اور جو کہ سوم شرا یعنی بھاؤ کرنے کے طور پر آئے تو اس پر قیمت کا ضمان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ سوم شرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوم شرا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک چیز بیچ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کتنے کی بھائی؟ کہتا ہے 1000 کی، اچھا دکھاؤ ذرا مجھے دے دو، میں گھر میں دکھا کے آتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ خریدا نہیں ابھی، 1000 کی چیز ہے میں بیچ رہا ہوں، کہنا اچھا لاؤ ذرا، جیسے کہ ہوتا ہے بہت سی چیزیں گھروں میں دکھانے کے لیے آدمی لے آتا ہے، اور لایا ہلاک ہو گئی تو کیا دینا پڑتا ہے؟ اس کو قیمت دینا پڑتا ہے۔ ثمن نہیں دے، ثمن اور قیمت میں فرق ہوتا ہے نا، ثمن جو آپس میں آپ طے کرتے ہیں اور قیمت جو اس کی ما یقوم بھی ہے، جو اس کے قائم مقام ہو سکے، جو اس کی لاگت کہلاتی ہے نا بھائی، تو کبھی قیمت زیادہ بھی ہو سکتی ہے ثمن سے اور کبھی ثمن زیادہ ہو سکتا ہے قیمت سے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اصول یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو کہے گا ضمان دینا پڑے گا، قیمت کا ضمان دینا۔ کیوں؟ لأن البیع ينفسخ بالحلاق، کیونکہ جب بائع کا اختیار تھا تو یہ بیع موقوف تھی 3 دن پر، اب تم اسی درمیان بائع کی اجازت ہی صحیح وہ لے کر کے اپنے پاس آ گئے اور وہ ہلاک ہو گئی، اور بیع کا دار و مدار مبی پر ہوتا ہے، بیع کا دار و مدار کہے پر ہوتا ہے، تو وہ مبی ہلاک ہو گئی، اور اب 3 دن جب آئیں گے تو بتائیے کس پر اجازت ہوگی؟ جب مبی نہیں تو اب کہے پہ اجازت، کیونکہ دار و مدار کہے پر ہوتا ہے، تو جب اس پر اجازت نہیں تو بیع کیا ہو جائے گی؟ یہاں پر فسخ ہو جائے گی، بیع کیا ہو جائے گی؟ ہلاک ہوتے ہی بیع فسخ ہو گئی۔ اب جب یہ بیع فسخ ہو گئی تو اب گویا کہ یہاں پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، کیونکہ بغیر محل کے بیع کا وجود ہوتا ہی نہیں، بغیر محل کے بیع کا نفاذ ہوتا ہی نہیں، تو اب یہ جو چیز آپ کے پاس آئی تھی جو آپ بائع کی اجازت سے لے کر آئے تھے، تو یوں سمجھو کہ آپ مانگ کر لائے تھے، کیا لائے تھے؟ اور جو چیز مانگ کر لائی جائے تو کیا ہوتی ہے؟ امانت ہے، تو یہ آپ پر امانت، لیکن کیونکہ وہاں مانگنا الگ تھا، یہاں علی سوم الشرع تھا، یہاں بیع کے طریقے پر تھا، کیسے تھا یہ؟ اور بیع کے طریقے پر جب اس طرح ہلاک ہو جائے تو پھر اس میں قیمت کا ضمان دینا پڑتا ہے، کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسی کو فرمایا کہ دیکھیے کہ ان البیع ينفسخ بالحلاق، کیونکہ بیع تو وہی ہلاک ہونے سے فسخ ہو جائے گی، بیع کیا ہو جائے گی؟ کیوں فسخ ہو جائے گی؟ لأنه كان موقوفا، کیونکہ بیع تو خیار پر موقوف تھی نا 3 دن پر، کہے پر، اور جب 3 دن آنے نہیں پایا تو مبی ہلاک ہو گئی، تو بیع کا سارا مدار تو مبی پر ہوتا ہے، جب مبی نہیں تو بیع ہے، مبی نہیں تو اب کہاں اجازت دے دیا؟ فرمایا ولا نفاذ بدون المحل، اور بغیر محل کے بیع کا نفاذ نہیں ہوتا، محل سے مراد مبی، محل سے مراد مبی، فبقي مقبوضا في يده على سوم الشراء، تو لہذا یہ چیز اس کے قبضے میں سوم شرع کے طریقے پر باقی ہے، کیسے رہی ہو؟ سوم شرع وہی بھاؤ تاؤ کرنے کے اعتبار سے گویا کہ لے گیا تھا، کیسے لے گیا تھا؟ اور بھاؤ تاؤ کرنے کے اعتبار سے دکھانے کے لیے گھر لے جائے، ہلاک ہو جائے تو کیا دینا پڑتا ہے؟
قیمت کا ضمان، ایسے یہاں پر بھی کیا دینا پڑے گا؟ قیمت کا ضمان، کیا دینا پڑے گا؟ وفیہ القیمت، اور اس میں قیمت دینا پڑتا ہے۔ ولو یہ تو ہوا کہ بائع کا اختیار تھا اور یہ مشتری کے قبضے میں ہلاک ہوئی، کہاں ہوئی؟ اور اگر وہ بائع کے ہی قبضے میں ہلاک ہو جائے 3 دن آنے سے پہلے تو وہاں کوئی کسی پر ضمان نہیں، اسی کی چیز ہے وہی ہلاک ہو گئی۔ ہاں الا یہ کہ بے ختم ہو، کیونکہ مبی نہیں تو بے نہیں، مبی نہیں تو فرمایا کہ ولو ہلاک فی البائع، اور اگر وہی چیز بائع کے قبضے میں ہلاک ہو جائے انفسخ البیع، بے کیا ہو جائے گی؟ کیونکہ بے کا مدار تو مبی پر ہے، مبی نہیں تو بے ہے، مبی نہیں تو ہے نا۔ تو فرمایا کہ اور اگر بائع کے قبضے میں ہلاک ہو گئی تو بے تو فسخ ہو گئی، بے کیا ہو گئی؟ لیکن مشتری پر کچھ لینا دینا نہیں، مشتری کیا کرے گا؟ وہ لے کے تھوڑا گیا، کہاں ہلاک ہوئی ہے؟ بائع کے یہاں ہلاک ہوئی تو مشتری تھوڑا ذمہ دار ہے۔ ہاں مشتری کے یہاں ہلاک ہوتی تو مشتری ذمہ دار کیا تھا؟ تو فرمایا کہ مشتری پر کوئی چیز نہیں ہے، اعتبار بالصحیح المطلق، اعتبار کرتے ہوئے صحیح مطلق بے کا۔ صحیح کا مطلب یعنی بے فاسد نہ ہو، مطلق کا مطلب کہ وہ کسی شرط وغیرہ کے ساتھ مشروط نہ ہو، جیسا کہ یہاں خیال شرط ہے، اس کو بے صحیح مطلق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اب ایک آدمی بے صحیح مطلق کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کہ میں نے اپنی کتاب آپ کو بیچا، اس نے کہا میں نے خریدا، ابھی دینا یہ تھا کہ دینے سے پہلے ہلاک ہو جائے، تو کیا مشتری کو کچھ دینا پڑتا ہے؟ نہیں دینا۔ دوسری بات، اب یہ بے باقی رہ گئی؟ نہیں باقی رہ گئی، بے کیا ہو گئی؟ فسخ۔ تو جس طرح بے صحیح مطلق میں بائع کے قبضے میں رہتے ہوئے بے کرنے کے بعد مشتری کو دینے سے پہلے ہلاک ہو جائے تو بے کیا ہو جاتی ہے؟ فسخ ہو جاتی ہے۔ ایسے یہاں پر بھی کیا ہو جائے گا؟ بے فسخ۔ بس سمجھ گئے؟ تو فرمایا کہ اعتبار کرتے ہوئے، قیاس کرتے ہوئے بے صحیح مطلق ہے خیار مشتری۔ ابھی تو یہ تھا کہ بائع نے اختیار لیا تھا، اب یہاں مشتری نے اختیار لیا، بائع کی طرف سے گویا کہ بے ہو چکی ہے، بائع کی طرف سے کیا ہو چکی ہے، اب مشتری نے روک لگائی ہے۔ میں 3 دن میں بتاؤں گا، مشتری نے روک لگایا نا، کس نے لگایا؟ اور مشتری کا اختیار یہ بائع کی ملکیت سے مبی کے نکلنے کو نہیں روکتا، کیونکہ بائع کی طرف سے تو بائع کی طرف سے کیا ہے؟ وہ گویا کہ میں نے اپنی کتاب بیچا تو بات ختم۔ تو تم جب بیچ چکے ہو، اب رکی ہوئی کہاں سے؟ موقوف کہاں سے؟ مشتری کی جانب سے۔ کس کی جانب سے؟ تو لہٰذا یہاں مشتری کا اختیار اب بائع کی ملکیت سے مبی کے نکلنے کو نہیں روکے، مبی کے نکلنے کو، جو کہ تو پورے طور پہ تیار ہے میرے، کیا ہے؟ تم ہی روکے ہو کہ 3 دن بتلاؤں گا، یہ تو پورے طور پہ بیچ چکا، تو اس کی ملکیت سے نکل سکتی ہے، کیا ہو سکتی ہے؟ اسی کو فرمایا کہ اور مشتری کا اختیار بائع کی ملکیت سے مبی کے نکلنے کو نہیں روکتا، کیوں؟ لأن البیع فی جانب الآخر لازم، کیونکہ بائع کی جانب سے بیع کیا ہو چکی ہے؟ لازم ہے۔ بیع جانب آخر سنا تھا یہاں پر، وہی بائع کی جانب سے کیا ہو چکی ہے؟ تو جانب آخر میں یعنی اس کی جانب سے بیع لازم ہے۔ وَهَذَا لِأَنَّ الْخِيَارَ، اور یہ اس وجہ سے یعنی یہ کہ آپ نے فرمایا کہ مشتری کا اختیار بائع کی ملکیت سے مبی کے نکلنے کو نہیں روکتا ہے، کیوں؟ فرمایا لِأَنَّ الْخِيَارَ، اس کی وجہ بتا رہے ہیں، کیونکہ اختیار انما يمنع خروج البدل عن ملک من له الخيار، یہ اس وجہ سے کیونکہ اختیار کا مطلب یہ ہے کہ اختیار اس شخص کی ملکیت سے بدل کے نکلنے کو روکتا ہے جس کے لیے اختیار ہوتا ہے۔ بھائی بیع میں ایک دوسرے کا بدل ہوتا ہے، ایک طرف سے مبی ہے، ایک طرف سے سمن۔ بیع مطلق ہوتی ہے تو آپ گویا کہ مبی دے، اس کا بدل سمن یہ ہوتا ہے، دونوں کے ملکیت سے بدل نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے؟ اب چونکہ جس آدمی نے اختیار لے رکھا ہے، کیا رکھا ہے؟ جس نے اختیار لے رکھا ہے تو اس کی ملکیت سے اس کا جو بدل بنتا ہے، اگر بائع ہے تو مثلا مبی بنے گا، مشتری ہے تو کیا بنے گا؟ سمن۔ تو جو کچھ بھی بدل بنتا ہے تو جس نے اختیار لے رکھا ہے اس کی ملکیت سے بدل کے نکلنے کو روکتا ہے، کیا روکتا ہے؟ یہ اختیار کا مطلب، کیونکہ اختیار یہ اس شخص کی ملکیت سے بدل کے نکلنے کو روکتا ہے جس کو اختیار ہوا کرتا ہے، چاہے بائع کو چاہے مشتری کو۔ لأنه کیوں؟ لأنه شرع نظرا له دون الآخر، کیونکہ یہ اختیار جس نے اختیار لے رکھا ہے، جس نے کیا رکھا ہے؟ کیونکہ اختیار جس نے اختیار
اختیار لے رکھا ہے اس پر نظر کرنے کے لیے، اس پر شفقت کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے، مشروع ہوا بھائی جس نے اختیار لے رکھا ہے اسی پر شفقت کرتے ہوئے اس کی مشروعیت کیا ہے، کیونکہ اختیار مشروع ہوا ہے اسی کے لیے نظر کرتے ہوئے دون الآخر نہ کہ دوسری سے الا ان المشتری لا یملک۔ اب کہتے دیکھیے یہاں پر مشتری کا اختیار ہے، بائع کا تو نہیں ہے، تو بائع کی ملکیت سے وہ چیز نکلنے پہ مانع نہیں، تو کیا یہ مشتری کے ملکیت میں داخل ہو جائے گی یا نہیں داخل ہوگی؟ بائع کی ملکیت سے نکل سکتی ہے، کوئی معنی نہیں، بائع کی ملکیت سے نکل سکتی ہے کوئی معنی نہیں، لیکن یہ بتائیے کہ اب مشتری کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی یا نہیں 3 دن کے اندر اندر؟ وہ 3 دن کے بعد تو پھر جو ہوگا وہ ہوگا، ہاں ہونا ہے یا نہ ہونا ہے، ان 3 دنوں میں مشتری کی ملکیت میں یہ داخل ہوگی کہ نہیں، اس میں اختلاف، اس میں کیا ہے، امام صاحب کے ہاں داخل نہ ہو اور صاحبین کے ہاں کیا ہو جائے گا، یہاں سے نکل کے اس کی ملکیت میں داخل، الا ان المشتری لا یملکہ، مگر یہ کہ مشتری اس کا مالک نہ ہوگا امام صاحب کے نزدیک، وقال صاحبین کہتے ہیں کہ یملکہ، صاحبین کیا کہتے ہیں، ارے بھائی جب اس کی ملکیت سے نکل گیا تو اس کی ملکیت میں تو داخل ہو ہی جائے گا نا، تو صاحبین کہتے ہیں وہ مالک ہو جائے گا، لأنہ لما خرج عن ملک البائع، کیونکہ جب وہ چیز بائع کی ملکیت سے کیا ہو گئی، نکل گئی، فلو لم يدخل فی ملک مشتری یکون زائلا، تو اگر وہ مشتری کی ملکیت میں داخل نہ ہوگی یکون زائلا، تو وہ زائل ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی بھائی، وہ کیا ہے، وہ برباد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، ہے وہ ختم ہو جائے گی، کہ دیکھو یہاں کس کی ملکیت سے آپ نکال دیں اور مشتری کی ملکیت میں بھی داخل نہ ہو تو بغیر ملکیت کے رہ جائے گی، کیا رہ جائے گی وہ بغیر ملکیت کے رہے گی تو کوئی پائے گا تو کیا کرے گا، تو ظاہر کیا ہو جائے گی، تو صاحبین کہتے ہیں بھائی جب آپ نے اس کی ملکیت سے نکالا تو مشتری کی ملکیت میں کیا کرو، ورنہ بغیر ملکیت کی جو چیز ہوگی تو اس کو جو پائے گا کیا کرے گا، لے کر چلا جائے گا، تو ظاہر ہو سکتی ہے، ہلاک ہو سکتی ہے، تو فرمایا کہ فلو لم يدخل فی ملک المشتری، تو اگر وہ مشتری کی ملکیت میں نہیں داخل ہوگی یکون زائلا، تو وہ زائل یعنی کیا ہوگی، ہلاک ہو جائے گی، لا الی مالک، نہیں داخل ہوگی کسی مالک کی طرف، ولا عہد لنا به فی الشرع، اور شریعت میں ہمیں اس طریقے کا کوئی علم نہیں، ہمیں شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ ہم نہیں جانتے، صاحبان کیا کہتے ہیں، ولا عہد لنا، اور ہمیں ایسا کوئی مسئلہ شریعت میں نظر نہیں آتا کہ اس کی ملکیت سے نکال دو، وہاں کی داخل نہ کرو، بیچ میں رہ جائے، ایسا ہمیں شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ معلوم، ولا عہد لنا، اور ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے اس جیسے مسئلے کا شریعت میں ہے، سمجھ نہیں بات، امام صاحب کیا کہتے ہیں، امام صاحب کیا ہے کہ بھائی تمہاری ملکیت سے نکلنے کو مانے تو نہیں ہے، یعنی بائع کی ملکیت سے نکل جائے گا، کیونکہ اختیار کس کا ہے، مشتری کا ہے، لیکن مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوئی، مشتری کی ملکیت میں داخل، دیکھو جواب فرمایا کہ والی ابی حنیفہ، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہ لما لم یخرج الثمن عن ملکہ، دیکھو ذرا غور کرو، اس کی ملکیت سے نکلنے کو مانے تو نہیں ہے، لیکن چونکہ 3 دن کا اختیار ہے گا، تو یہ بتلاؤ تم ہم کو کہ جب 3 دن کا اختیار ہے تو بیع مکمل نہیں ہوئی نا، جب بیع مکمل نہیں ہوئی تو بتاؤ مشتری کو ثمن دینا پڑے گا، ثمن نہیں دینا پڑے گا، کیا نہیں دینا پڑے گا، ثمن کب دے گا جبکہ بیع مکمل ہوگی نا، ابھی تو 3 دن کا اختیار لے رکھا ہے، کیا لے رکھا ہے بھائی، مشتری نے 3 دن کا اختیار دے رکھا ہے، تو ثمن کب دے گا، جب ہاں کرے گا نا، تو 3 دن تک تو ثمن نہیں دے سکتا، جب ہاں کرے گا تب دینا پڑے گا، ابھی چونکہ اس نے ہاں نہیں کیا تو ثمن اسی کی ملکیت میں، اس کی ملکیت میں، ثمن کس کی ملکیت میں، مشتری کے، اس کی ملکیت میں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بائع کی ملکیت کہاں داخل ہو جائے گی، اب بتاؤ شریعت میں ہم بھی نہیں ایسا کوئی مسئلہ جانتے کہ ایک ہی آدمی کے پاس ثمن بھی جمع ہو اور مبی بھی جمع ہو، امام صاحب کا نام صاحب ہے بھائی، گرو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، گرو ہے، کیا ہے گرو، نہیں بتاؤ، تم کہتے ہو ایسی کوئی شریعت میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ وہاں سے نکل کے وہاں داخل نہ ہو، بیچ میں اٹکا رہ جائے، تو کہتے ہیں اس سے بھی بڑی بات ہے کہ ثمن کا مالک پہلے سے بنا ہے، کیونکہ کب نکلے گا ثمن، جب صحیح بیع تمام ہوگی نا تب تو ثمن
بھی بنا اور یہ بھی نکال کے کہاں داخل کر رہے ہو؟ تو کیا شریعت میں ایسی کوئی نظیر ہے کہ ایک ہی آدمی سمن کا بھی مالک بن جائے اور بیک وقت؟ ایسا کہیں ہم بھی نہیں جانتے، ہم بھی فرمایا کہ فرمایا کہ لما لم یخرج الثمن عن ملکہ، کہ جب کہ ملکیت اس کی ملکیت سے ثمن نہیں نکلا، کس کی ملکیت سے؟ مشتری کے۔ فلو قلنا، پس اگر ہم کہتے کہ یدخل المبیع فی ملکہ، کہ کیا ہے بھائی مبیع بھی اس کی ملکیت میں داخل ہو جائے، تو لجتمع البدلان فی ملک رجل واحد حکما للمعاوضہ، تو پھر کہتے ہیں ایک ہی آدمی کی ملکیت میں دو بدل جمع ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ دونوں بدل جمع ہو جائیں گے معاوضہ کے طور پر حکمت۔ کیسے؟ یہ معاوضہ کر کے اس بات سے کہ جہاں پر ضمان کے طور پر ہو تو جمع ہو سکتے ہیں۔ ضمان کے طور پر ہم کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی کا غلام جس کو کہا جاتا ہے مدبر، مدبر اس غلام کو کہتے ہیں کہ آقا نے کہا بھائی میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو۔ اب مدبر کی ملکیت بدلا نہیں کرتا، اب مدبر کی ملکیت بدلا نہیں کرتا۔ اب اس مدبر کو کوئی آدمی غصب کر کے لے گیا، کیا ہو گیا؟ غاصب پکڑا گیا۔ غاصب کیا ہوا؟ تو غاصب، اور پھر غاصب کے پاس سے بھی بھگ گیا۔ وہ غلام کیا ہوا؟ غاصب کے پاس سے بھی بھگ گیا۔ تو دیکھو ابھی یہ مالک کی ملکیت نہیں ہٹی، مالک کی ملکیت ابھی مدبر پر ہے، اور ادھر غاصب سے ضمان بھی لیا جاتا ہے۔ غاصب سے کیا؟ تو مالک کو ضمان بھی مل گیا اور غلام کی ملکیت بھی کیا ہے؟ تو دیکھو دونوں چیزیں کیا ہے، لیکن یہ کیسا ہے بھائی؟ یہ ضمان کے طور پر کیسا ہے؟ معاوضہ کے طور پر ہے۔ معاوضہ کے طور پر ایسی کوئی نظیر آپ نہیں بتائیں گے کہ دونوں بدل ایک آدمی کے پاس کیا ہو جائے؟ جمع۔ ولا اصل له في الشرع، اور شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں پائی جاتی، لأن المعاوضہ، کیونکہ معاوضہ کا مطلب ہوتا ہے یقتضی المساوات، جو برابری کا تقاضا کرتا ہے، یعنی ادھر سے دو ادھر سے دو، یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ میں دونوں چیز نہ کر دو، جمع کر دو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وَلِأَنَّ الْخِيَارَ شُرِعَ نَظْرًا، یہ امام صاحب کی دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ دیکھیے اختیار کی مشروعیت اس وجہ سے ہے تاکہ مشتری غور و فکر کرے، نظراً للمشتری۔ اختیار کیوں دیا گیا؟ تاکہ مشتری غور و فکر کرے نا۔ تو فرمایا لِأَنَّ الْخِيَارَ شُرِعَ نَظْرًا لِلْمُشْتَرِي، یہ مشتری پر نظر کرتے ہوئے خیار کو مشروع کیا گیا، یتروّع، تاکہ وہ غور و فکر کر سکے، فَيَقِفُ عَلَى الْمَصْلِحَةِ، پھر وہ مصلحت پر واقف ہو سکے، پھر کیا ہو سکے وہ، اسی لیے دیا گیا تھا۔ لیکن آپ کے کہنے کے مطابق وہاں کی ملکیت سے نکل گیا تو آپ کہتے ہیں زبردستی مشتری کی ملکیت میں داخل ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں آپ صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس کی ملکیت میں کیا ہو جائے گا؟ تو بھائی یہ تو تھا کہ بیچارہ غور و فکر کرے، اسی لیے 3 دن کا اختیار نہیں، اس نے کہہ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے اس کی ملکیت میں داخل ہو گیا۔ جب ملکیت میں داخل ہو جائے گا تو غور و فکر کرنے کا موقع کہاں ملا ہے؟ وہی کہتے ہیں کہ اگر وہ داخل ہو گیا تاکہ وہ غور و فکر کر سکے، فَيَقِفُ عَلَى الْمَصْلِحَةِ، بس مصلحت پر واقف ہو سکے، وَلَوْ ثَبَتَ الْمِلْكُ، اب اگر ملکیت ثابت ہو گئی، کیا ہو گئی؟ آپ کے کہنے کے اعتبار سے وہاں سے نکل کر کیا ہو گئی؟ ایک بڑا نقصان اس کا ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہے نقصان؟ فرض کریے کہ آپ اس نے غلام خریدا تھا، کیا خریدا تھا؟ بائیں سے غلام خریدا تھا، اور وہ غلام اس کا رشتہ دار تھا، ذو رحم محرم تھا، ایسا تھا، اور ذو رحم محرم غلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ من ملک ذو رحم محرم عتیق علیہ، اس پر کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی وہ چاہے آزادی کا ارادہ کرے چاہے نہ کرے، جیسے ہی مالک بنے گا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا، اس نے خریدا تھا غلام جو ذو رحم محرم تھا، جو ذو رحم کیا تھا وہ نہیں۔ اب وہ 3 دن یہی تو غور فکر کرتا کہ آیا یہ مجھ پر آزاد ہوگا نہیں ہوگا، مسئلہ معلوم کرتا ہے، یہی تو کرتا۔ لیکن آپ کے کہنے کے مطابق کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا کہاں؟ مشتری کی۔ تو بیچارہ نہیں چاہتا تھا کہ آزاد ہو، اور آپ کے اعتبار سے فوراً کیا ہو جائے گا؟ کتنا بڑا نقصان ہو۔ تو یہ تو بیچارہ کہے گی 3 دن کا اختیار دیا تھا کہ مصلحت جانوں اور فکر کروں، اور آپ نے کوئی موقع نہ دیا، جیسے ہی معاملہ کیا تو اس پر غلام کیا ہو جائے گا؟ تو پھر یہ اس کے خیال لینے کا مطلب ہی ختم، خیال لینے کیا ہو جائے گا اس کا؟ ہاں بھائی کیا
فرمایا کہ یہ تو اس وجہ سے تھا. پھر وہ ولو ثبت المل، تو اب اگر ملکیت ثابت ہو جائے تو ربما یعتق علیہ من غیر اختیارہ، تو بسا اوقات اس کے اوپر آزاد ہو جائے گا، ہے نا، من غیر اختیارہ، بغیر اس کے نہیں چاہتا تھا کہ وہ آزاد ہو. کیسے؟ بِأَنْ كَانَ قَرِيبُهُ، اس طور پر کہ وہ غلام جس کو اس نے خریدا تھا اس کا رشتہ دار کیا ہو. فَيَفُوتُ النَّظْرُ، تو لہٰذا اس صورت میں جو خیال میں نظر ہے وہ نظر کیا ہو جائے گی. اس لیے خیال تھا کہ غور فکر کر سکے، تو غور فکر کا معنی ختم ہو گیا. غور فکر کا جب اس کا معنی ختم ہو گیا تو پھر یہ خیال لینے کا مطلب ہی نہ رہا ہے. اچھا، قال فإن هلك في يده، پھر اگر وہ غلام اسی کے قبضے میں یا کوئی بھی مبی ہے، مبی اس کے قبضے میں ہلاک ہو جائے تو ہلاک کا حصہ. اب کہتے ہیں مشتری کا اختیار تھا، کس کا تھا؟ مشتری کا اختیار تھا، مشتری لے ہی آیا تھا اور یہاں اس کے ہلاک 3 دن سے پہلے کیا ہوا. تو چونکہ بیع کی رکاوٹ کہاں سے تھی؟ مشتری کے بائع کی طرف سے نہیں تھی، اور تمہارے یہاں تمہارے قبضے میں ہلاک ہوئی، کہاں ہوئی؟ تو لہٰذا اب تمہیں سمجھ دے، گویا کہ بیع تمام کیا ہو گئی، کیا ہو گئی، کیونکہ اب بیع تو وہاں سے مکمل تھی، آپ کی طرف سے اجازت دینا تھا، تو آپ لوٹا نہیں پائیں گے، آپ کے ہلاک ہو گئے. اور جب مشتری سے متعذر ہو جائے واپسی تو اس صورت میں بیع کیا ہو جائے گا، تمام ہو جائے. تو اب کیونکہ وہ ہلاک ہو گیا یا یہ کہ وہ کیا ہوا ختم مر گیا مثلا، تو آپ لوٹا نہ پائیں گے. جب لوٹا نہ پائیں گے تو بیع تمام، جب بیع تمام تو سمجھ لے گا کیا دینا پڑے گا. ٹھیک. فرمایا بس اگر وہ مشتری کے قبضے میں ہلاک ہو جائے تو یہ سمن کے ساتھ ہلاک، کیا کے ساتھ؟ ہاں. وَإِذَا دَخَلَهُ عَيْبٌ، اور اسی طریقے سے جب مبی میں کوئی عیب بھی داخل ہو جائے تو بھی کیا دینا پڑے گا، آپ کو سمن دینا پڑے گا. بخلاف ما اذا كان الخيار للبائع، برخلاف اس صورت کے جب کہ اختیار بائع، وہاں ایسا نہیں تھا، وہاں ضمان دینا پڑا. کیا دینا پڑا تھا؟ اب دونوں میں فرق کیا ہے کہ بھائی وہاں تو آپ نے ضمان لیا ہے، جب بائع کا کیا تھا، اختیار تھا، اور یہاں جب مشتری کا اختیار ہے مثلا اس کا ہے، تو آپ یہاں پر کہتے سمن دینا پڑے گا. تو دونوں میں وجہ فرق بتاؤ. فرمایا کہ وجہ الفرق، دونوں میں وجہ فرق یہ کہ انه اذا دخله عیب، دیکھو جب اس میں کوئی عیب داخل ہو جائے گا، کب؟ جب کہ مشتری کا اختیار تھا، کس کا تھا؟ اس میں جب کوئی عیب داخل ہو جائے گا یمتنع الرد، تو بتاؤ تم تو وہاں سے صحیح سالم لائے تھے، اب لوٹاؤ گے تو کیا بائع لوٹا دے گا؟ جب نہیں لوٹائے گا تو عیب کی وجہ سے لوٹانا کیا ہو گیا بھائی، آپ کا ممتنع ہو گیا. تو فرمایا کہ عیب کی وجہ سے لوٹانا ممتنع ہو گیا. والہلاک، اور ہلاکت کا بھی یہی مسئلہ ہے، ہلاک ہو جانا مطلب تو ہلاک یعنی مر جانا وغیرہ. لا یعنی ان مقدمۃ عیب، کہ ہلاک ہونا بھی کیا ہے، کسی عیب کے پہلے پیش آنے سے خالی نہیں ہوتا. مطلب کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کو موت وغیرہ یا ہلاکت آتی ہے تو کوئی نہ کوئی عیب آتا ہے، چلو کم سے کم بخار ہی آتا ہے، کیا آتا ہے، یہ بھی تو ایک عیب ہے. بھائی کہتے ہیں نا آدمی کسی بہانے سے مرتا ہے، کیسے مرتا ہے، تو وہ بھی عیب ہے، وہ بھی کیا ہے. تو موت کو، ہلاک ہونے کو بھی عیب کے درجے میں لے لو، اس کے درجے میں. اور جب عیب ہے تو آپ لوٹا نہ پائیں گے، عیب ہے تو کیا کر پائیں گے آپ، تو جب لوٹا نہ پائیں گے تو پھر اس صورت میں آپ کی طرف سے کیا ہو گئی، وہ بیع مکمل ہو گئی. جب بیع مکمل ہو گئی تو آپ کو کیا دینا پڑے گا، سمن. بخلاف ما، ہاں. تو فرمایا کہ بس اور ہلاک ہونا بھی چاہے کسی عیب کے پہلے پیش آنے سے خالی نہیں ہوتا. فیہلک کو پھر وہ ہلاک ہوا کرتا ہے. والعقد قد برم، اور حال یہ ہے کہ جیسے ہی عیب پیدا ہوگا تو عقد مکمل ہو جائے گی. عقد کیا ہو جائے گی بھائی، جیسے ہی عیب پیدا ہوا مشتری کے یہاں تو بیع کیا ہو گئی، مکمل ہو گئی. فیلزمہ الثمن، جب بیع مکمل ہوئی ہے تو بتاؤ مشتری کو کیا دینا پڑے گا، سمن. بخلاف ما تقدم، برخلاف اس صورت کے جو ما تقدم، یہ پہلے مسئلہ گزر گیا کہ بائع نے اختیار لیا تھا، کس نے لیا تھا، تو بائع کے اختیار لینے والی صورت میں یہ بات نہیں ہے. لأن بدخول العیب، کیونکہ اس صورت میں اگر وہاں کوئی عیب داخل ہوتا ہے، لا یمتنع الرد حکما، تو یہاں پر حکمی طور پر لوٹانے سے مانے نہیں، یہاں پر لوٹانے سے مانے کیوں، بخیال بائع، کیونکہ یہاں پر کیا تھا بھائی، تمہارا اختیار تھا، تمہاری ملکیت سے نکلا ہی نہیں، تمہاری ملکیت سے جب تمہاری ملکیت سے نکلا نہیں تو گویا کہ عیب تمہاری ملکیت میں پیدا ہوا. اب جب تمہاری ملکیت میں پیدا ہوا تو لوٹانا یہاں کوئی چیز تمہاری ہے، چیز کیا ہے تمہاری.
برخلاف ما تقدم یعنی پہلے والے مسئلے کے، کیونکہ عیب کے داخل ہونے سے رد کرنا لوٹانا حکمی طور پر ممکنہ نہیں ہوتا، کیوں لخیال بائے کی وجہ سے، بائے کے اختیار کی وجہ سے۔ اب اس صورت میں فیہلکو بس وہ ہلاک ہوگی، اور حال یہ ہے کہ عبد موقوف، اتنی بات ہو سکتی ہے کہ گویا کہ بائے کے اختیار کی صورت میں وہ چیز ہلاک ہو گئی تو ہلاک ہو گئی، اور بے کیا ہے موقوف ہے تو موقوف کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، موقوف کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہاں اس صورت میں کیا ہوگا کہ بھائی آپ کی ملکیت میں ہے، جب آپ کی ملکیت میں ہے تو پھر کیا ہے، یہاں پر آپ کو سمجھ، یہ دونوں میں فرق ہے۔